अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh। सालों सऊदीया में नौकरी करने के बाद नाज़िया ने अपने बच्चों की शादियां भी की और उसके बच्चे सेट भी हो गए। उसने सोचा कि बुढ़ापा सुकून से अब बच्चों में गुजारूंगी, इसीलिए नौकरी छोड़कर वतन वापस आ गई। लेकिन नाज़िया के बच्चों ने उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं था। फिर 6 महीने बाद एक दिन नाज़िया के बड़े बेटे ने नाज़िया को एक बड़ी कोठी से निकलते देखा, तो उसने चौकीदार के पास जाकर पूछा कि ये औरत यहाँ क्या करती है। और चौकीदार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर बेटे के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कड़ी दोपहर में वो चल चल कर थक चुका था। रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये महीने की आखिरी तारीख थी और सारे पैसे अब ख़त्म हो चुके थे। वैसे भी उसकी नौकरी चली गई थी। नौकरी का चले जाना उसके लिए पहाड़ टूटने से कम न था। वो हद दर्जा परेशान होकर नौकरी की तलाश में इधर उधर इंटरव्यू देने के लिए घूम रहा था। एक कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद अब वो उस कंपनी से कोसों दूर एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। किराए के पैसे ख़त्म हो गए तो पैदल ही जाने को तरजीह दी। रास्ते में चलते चलते उसके पैर दुखने लगे। वो थोड़ी देर सांस लेने के लिए एक जगह बैठ गया। धूप बहुत सख्त थी। ये सख्त गर्मी का आलम था। जल्दी उस पर थकन तारी होने लगी। अब बस कंपनी का ऑफिस चंद कदमों के फासले पर था। वो इस वक्त एक कोठी के बाहर खड़ा खुद में मजीद हिम्मत जमा करने लगा कि उसी दौरान उसने ऐसा मंजर देखा जिसने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। वो सोच भी नहीं सकता था कि दोपहर के इस पहर वो एक ऐसी शख्सियत से मिलेगा जिसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। वो चंद लम्हे फटी फटी निगाहों से मंजर देखता रहा। उस कोठी से उसने अपनी माँ नाज़िया को निकलते देखा था। जैसे ही वो इससे मिलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी माँ तेज़ी से बाहर की तरफ निकल गई। उसे मिलने का मौका ही ना मिल सका। दिल में अजब दर्द सा उठा, लेकिन उसने जल्दी उस पर काबू पा लिया। अपने तजस्सुस की बिना पर उसने चौकीदार का रुख किया और पूछने लगा कि क्या आप इस औरत को जानते हैं? ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है? क्या ये यहाँ काम करने आती हैं और क्या काम करती हैं? बहुत सारे सवालात जो उसके जहन में पैदा हुए थे उसने चौकीदार के सामने दोहराए। तो चौकीदार ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा, जैसे उसका दिमाग चल गया हो। और फिर उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर अपनी समाअतों पर उसे यकीन न आया कि उसने क्या सुना है। उसने एक बार फिर से अचंभे से चौकीदार से पूछा कि क्या वाकया में वही बात है जो वो कह रहा है। चौकीदार ने वही बात दोहराई। वो अपनी जगह से शिद्दत रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसे ये भी भूल गया कि एक दूसरा इंटरव्यू देने के लिए उसे कंपनी में जाना था। लेकिन चौकीदार ने जो हकीकत उसे बताई उसे सुनकर वो वहीं अपनी जगह खड़ा रह गया। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब चौकीदार ने उससे पूछा कि तुम अब तक यहाँ खड़े हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो, तब एकदम से उसे होश आया और उसने घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे इल्म हुआ कि इंटरव्यू का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, बल्कि गुजर चुका है। पर उसके दिल में इंटरव्यू का अफसोस नहीं था, बल्कि चौकीदार ने उसे जो हकीकत बताई थी उसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक की कैफियत में था। अब उसे यहाँ से दोबारा घर वापस जाना था। बस में बैठकर वो अपने घर पर आ गया। घर आते ही वो बिल्कुल खामोश और गुमसुम सा बैठा था कि उसकी बीवी उसके पास आई और पूछने लगी, नौकरी का क्या बना, कोई उम्मीद है कि नहीं? लेकिन वो खामोश रहा। उसके बार बार पूछने पर बिला आखिर उसने उसे कहा कि आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को देखा जिसे देखकर मैं हद दर्जा हैरान हो गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अब कभी उनसे यूं मुलाकात होगी। मैंने अपनी माँ को देखा और उसके बाद उसने चौकीदार की बताई हुई सारी बात अपनी बीवी को बताई तो वो भी अपनी जगह हैरान रह गई। वो दोनों एक दूसरे की तरफ खाली खाली निगाहों से देखने लगे।
انہیں حد درجہ افسوس ہو رہا تھا، پچھتاوے کی ایک آگ میں وہ جل رہے تھے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی بنا پر ان کے دل خالی ہو گئے تھے، اور والدہ کو دیکھ کر ان کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ شخص کافی حد تک غمگین نظر آنے لگا اور آنسو اس کی آنکھوں میں تہنے لگے۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا اور ماضی میں کھو گیا۔ نازیہ امین اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ امین صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں، لیکن انہیں اپنی بیٹیوں پر بہت ناز تھا۔ ان کے والدین کو سب طعنے دیتے کہ تمہاری تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، اللہ نے تو تمہیں صرف بیٹیوں سے نوازا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ امین صاحب کو اپنی نسل کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میری نسل میری بیٹیاں ہی ہیں، ان سے ہی میری نسل آگے بڑھے گی، وہ میرا فخر ہے۔ اور انہوں نے وہ نہ صرف اپنی اس بات پر قائم رہے بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی نازیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نازیہ بھی ان کی خدمت بہت زیادہ کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کر دی تھی اور نازیہ کے لیے کسی اچھے رشتے کے انتظار میں تھے۔ نازیہ ایک اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے والدین اس کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو دلاسا دیتی کہ میں جب بہتر ہوگا تب شادی کر لوں گی، اور جب میرے نصیب کھلیں گے تو دیر نہیں لگے گی۔ آپ لوگ میرے حوالے سے پریشان نہ ہوں، ویسے بھی اگر میری شادی نہ بھی ہو پائی تو بھی آپ نے مجھے اتنی تعلیم دی ہے کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے والدین اس کی اس قدر مضبوطی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ حالانکہ وہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کی جلدی شادی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے شادی نہ ہونے کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ وہ ایک بہت مضبوط لڑکی تھی، ہمت نہ ہارنے والی، نہ کبھی حالات سے سمجھوتا کرنے والی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ نازیہ کے لیے رشتہ آیا تو والدین بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چھان بین کے بعد نازیہ کی شادی کر دی گئی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نازیہ کا شوہر ایک نفسیاتی انسان نکلا۔ اس نے نازیہ کو ہر ممکن حد تک ٹارچر کرنے کی کوشش کی تھی۔ نازیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ یہ رشتہ آخری حد تک نبھائے۔ کبھی وہ اسے زخمی کر دیتا تو کبھی اسے مار کٹائی کر کے گھر سے باہر نکال دیتا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، نوکری کر کے اپنا گھر چلانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ وہ روتی، اس سے معافی مانگتی کہ میری کیا غلطی ہے، کیوں اس طرح مجھ سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے شوہر کو گوارا نہ تھا کہ وہ اس کے سامنے یہ سوال بھی کرے۔ نازیہ چونکہ مضبوط عورت تھی، اس لیے جب تک اس سے برداشت ہو سکا اس نے اپنے نفسیاتی شوہر کو برداشت کیا، لیکن جیسے ہی اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو اس نے اپنے شوہر کو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نے تمہارے بہت ظلم برداشت کر لیے، کبھی تم مجھے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیتے ہو، کبھی مجھ پر شک کرتے ہو، کبھی بچوں کے حوالے سے مجھ پر چیختے چلاتے ہو، میں ایسی زندگی کا کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، دونوں بیٹے تھے، لیکن اب نازیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک بات اس کی ذات پر رہی تھی اس نے برداشت کیا تھا۔ اب اس کے بیٹے بڑے ہو رہے تھے، 6 اور 7 سال کے ہو چکے تھے، اب اس کے لیے مزید برداشت کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نصیب پر سمجھوتا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کو خدا حافظ کہہ کر دوبارہ اپنے میکے آ گئی۔ اس کا دکھ دیکھ کر سب سے پہلے اس کی والدہ بیمار ہوئی۔ اس نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ذہنی مریض شوہر سے الگ ہو کر کافی حد تک سکون میں ہے، لیکن معاشرہ کہاں سکون میں رہنے والا تھا۔ اس نے نازیہ کا جینا حرام کر دیا۔ اکثر لوگ نازیہ کو روک کر کہتے کہ تم نے اپنے اتنے اچھے شوہر کو کیوں چھوڑ دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جب لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں تو اپنی آزادی انہیں زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تم نے بھی یہی کیا، تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے تھا، وہ ٹھیک ہو جاتا، بچے بڑے ہوتے تو مار کٹائی بند کر دیتا، لیکن تمہیں اس طرح گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نازیہ ان کی بات سن کر حیران رہ جاتی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔
کیا وہ مرنے کے لیے اس کے پاس رک جاتی، جو اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کرتا بلکہ وہ اس کی جان کے در پہ تھا؟ دن بدن اس کے تشدد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نازیہ نے برداشت کر کر کے ویسے بھی اس کی ہمت افزائی کی تھی، اب وہ کیسے اس کے ساتھ نبھا کرتی؟ نازیہ لوگوں کی باتیں سن سن کر بے حد پریشان ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کا دل زخمی ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے والدین کو یہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں۔ خوش تو وہ بہت تھی، لیکن معاشرہ اسے خوش نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ میکے میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے سے کر رہی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی بدسلوکی تو برداشت کی ہی تھی، ساتھ ہی رشتہ داروں کی غلط بیانیاں بھی اس نے چپ چاپ سہ لی، لیکن اپنے بچوں پر بات نہ آنے دی اور نہ اپنے والدین تک یہ بات پہنچنے دی۔ لیکن والدین آخر والدین تھے، کب تک اپنی بیٹی کو اس طرح اکیلے دیکھتے رہتے؟ انہوں نے جب اس پر دوسری شادی کا زور ڈالنا شروع کر دیا تو نازیہ نے ایک فیصلہ کیا۔ ہوا یوں تھا کہ اسے ایک دوست ملی تھی جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ دوست کے ملتے ہی نازیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور اتنے سال اس نے جو کچھ برداشت کیا اور جو کچھ وہ سہتی رہی وہ آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ اس نے اپنی دوست کو اپنے دل کی بات کہی کہ شادی سے پہلے میری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، شادی کو خواب بھی ہر لڑکی کی طرح دیکھ رہی تھی، جیسے ہی شادی ہوئی تو میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی پرورش بہترین انداز میں کروں گی، انہیں بہترین تعلیم دلواؤں گی اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں گی، لیکن میرے شوہر نے میری ہر صلاحیت کو زنگ لگا دیا، مجھ پر تشدد کیا، میرے جینے کے سارے راستے بند کر دیے، یہاں تک کہ مجھے حرام موت کو گلے لگانے کا خیال آتا تھا۔ اس نے مجھے بہت بزدل بنا دیا اور میں اپنی ساری مضبوطی بھول گئی۔ راتوں کو رو رو کر میں اپنے دن کاٹتی اور دن کو بھی مجھے سکون نہ ملتا۔ اس نے مجھے اس قدر کمزور انسان بنا دیا کہ میں کسی کو اپنا دکھ نہ دکھا پاتی، لیکن یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اس کی دوست نے اسے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ وہ سب کے لیے شجر سایہ دار کی طرح تھی، ہر کسی کے دکھ درد اپنے دل میں بسا لیتی، انہیں بہترین مشورہ دیتی، لیکن جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو اسے لگا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، اکیلی ہے اور اسے اکیلے ہی سب برداشت کرنا ہے۔ آج جب تم مجھے ملی ہو تو مجھے لگتا ہے میں اپنے 7-8 سالوں کا غبار تمہارے سامنے نکال پائی ہوں۔ میں نے اپنی بہتری کے لیے فیصلہ کیا، لیکن یہ معاشرہ مجھے جینے کیوں نہیں دیتا؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ شوہر کی بدسلوکی ایک عورت کے دل پر کس قدر برا اثر کرتی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی؟ نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تیر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور اس نے اپنے دوست کے سامنے اپنا دل ہلکا کر لیا تھا۔ اس کی دوست نے اس کی ہمت بندھائی اور کہنے لگی کہ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب تمہارے شوہر کی بدسلوکی تمہارے ساتھ تھی؟ یہ لوگ اس وقت تمہارے شوہر کی بھی تو باتیں سنا سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں عورت ہی باتیں سننے کے لیے باقی رہ جاتی ہے اور شوہر آسانی سے دوسری شادی بھی کر لیتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ تم اس زہریلے معاشرے سے دور جا کر نوکری کرو۔ میرے پاس سعودیہ میں ایک پرنسپل کی نوکری آئی ہے، ایک کوالیفائڈ پرنسپل کی ضرورت ہے، تم وہاں ضرور اپلائی کرو۔ یہاں تمہارے والدین موجود ہیں، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، ویسے بھی تمہارے بچے اب سمجھدار ہیں، کافی حد تک سارے کام خود کر سکتے ہیں اور نانا نانی کا سہارا بھی ہیں، ایسے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم قدم اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے سارے پروسیس میں کروا دوں گی، سارے کاغذات کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، تم بس ہاں کرو۔ نازیہ نے یہ سنا تو فوراً اسے ہاں کہہ دیا اور اپنے والدین کو جب اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے بھی اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک سنگل پیرنٹ تھی اور اسے اچھی طرح پتہ تھا کہ پاکستانی معاشرے میں سے سنگل پیرنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ آج وہ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کر رہی ہے کل اسے ہی کام آئے گا۔ اس نے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے انہیں بہترین اسکول میں داخل کروایا، انہیں ہر سہولت فراہم کی اور سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے اور سنگل پیرنٹ کو باپ اور ماں دونوں بن کر پالنا ہوتا ہے، چنانچہ اس کے بچے اس کے فیصلے کا احترام کریں اور اس سے چند سال کی دوری برداشت کر لیں۔
تو ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ بچے ویسے بھی سمجھدار تھے اور نانا نانی کا ساتھ میسر تھا، چنانچہ انہوں نے نازیہ کے جانے پر کوئی واویلا نہ کیا اور یوں نازیہ سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ وہاں اس نے اسکول میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن اسے نوکری نہ مل سکی۔ تب وہ مجبور ہو کر سپروائزر کے طور پر ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ وہاں اس کی تنخواہ کم تھی اور کام زیادہ تھا، پر نازیہ ایک بار اپنے ملک سے نکل چکی تھی، دوبارہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ 2 سال کا معاہدہ تھا، اس نے یہ 2 سال انتہائی محنت و مشقت میں گزارے۔ وہاں سب کو یہی کہا کہ وہ اسکول میں پرنسپل کی نوکری کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں نوکری کا جھانسا دیا گیا اور پھر آخرکار اسے نوکری فیکٹری میں ہی ملی۔ اس نے خون پسینہ ایک کر کے فیکٹری میں 15 گھنٹے بھی کام کیا، اسے سر اٹھانے کی فرصت نہ ہوتی۔ اسے ویسے بھی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بہت مہارت حاصل تھی، اس لیے اس سے نوکری پر رکھ لیا گیا، لیکن تنخواہ انتہائی قلیل تھی۔ پاکستان پیسے بھیج کر اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اکثر اوقات اسے روکھی سوکھی کھانے کو ملتی، تب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ وہ کون سے خواب لے کر یہاں آئی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں ان خوابوں کی کرچیاں جمع ہیں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، اس کے بچے جوان ہو گئے۔ اس نے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے تھے اور اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے۔ جب اس کا معاہدہ مکمل ہو گیا، زندگی کے 10 سال اس نے سعودیہ میں گزار دیے۔ اس دوران وہ 2-3 سال بعد پاکستان جاتی، اپنے بچوں سے مل کر واپس آ جاتی۔ اس کے بچے کافی حد تک سمجھدار ہو چکے تھے۔ اس نے ان کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں نوکری حاصل کرنے پر زور دیا، اور جب اس کے بچوں نے نوکری حاصل کر لی تو اس نے پاکستان واپس جانے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اس کی اپنی شخصیت کہیں دب گئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی نازیہ ہے جو پاکستان سے پرنسپل کی نوکری کرنے سعودیہ گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تھی تو اس کے چہرے پر ایک طویل داستان رقم تھی، جس میں غم تھا، دکھ تھا اور خوشی کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ لیکن اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے آرام کو نہ دیکھا، دن رات محنت کی، اور آج وہ دن تھا جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر رہی تھی۔ اس دوران اس کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، اماں موجود تھیں، کافی حد تک بوڑھی ہو گئی تھی۔ نازیہ نے واپس آ کر جب اپنے بچوں کے سامنے اعلان کیا کہ اب وہ دوبارہ سعودیہ واپس نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی محنت کی ہے، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات اٹھائیں اور اپنی ماں کو اس کی زندگی کے چند اور سال جو باقی رہ گئے ہیں اس میں بٹھا کر کھلائیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ اس کے بچے اس کی یہ بات سن کر خوش ہوں گے اور اسے اپنے گھر میں رکھیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کی مدت بہت کم تھی۔ نازیہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ شروع میں تو بہو نے بہت اچھی طرح سے ذمہ داریاں سنبھال لیں، لیکن آہستہ آہستہ نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی۔ جب انہیں نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی تو انہوں نے اس کے بیٹوں کو ورگلانا شروع کر دیا، ان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ نازیہ کے سعودیہ آنے کے 6 مہینے بعد ہی شروع ہو گیا، اور ایک دن وہ ہوا جس کا نازیہ نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ان 6 مہینوں میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے شوہروں کو پہنچاتی تو وہ نازیہ پر برس پڑتے۔ نازیہ حیران رہ جاتی کہ جن بچوں کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 15 سال قربان کیے، پردیس کی قید کاٹی، والدین سے دور رہی، اپنے بچوں سے دور رہی، اپنے عیش و آرام کو ترجیح نہ دی، بلکہ دن رات محنت کی تاکہ اس کے بچے اس کی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک بہترین زندگی گزاریں۔ آج انہیں نازیہ کا وجود اپنے گھر میں کھٹک رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی بیویوں کے دل میں مقام حاصل نہ کر پائی تھی۔ پھر وہ ہوا تھا جس کا نازیہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے بڑے بیٹے نے ایک دن انتہائی بیزار ہو کر نازیہ سے کہہ دیا کہ اب وہ اس کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے، وہ اپنا انتظام خود کر لے۔ یہ گھر ویسے بھی نازیہ نے اپنے بیٹوں کے نام کیا تھا، اس لیے وہ اعتراض بھی نہ کر سکی۔ البتہ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن موجود تھی کہ جس تھکن کو اتارنے کے لیے وہ سعودیہ سے پاکستان واپس آئی، وہ تھکن تو نہ اتری، البتہ اس کے دل سے اس کے اپنے ہی اتر گئے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بچے اس کے ساتھ یہ ظلم کریں گے اور اسے گھر سے نکل جانے کا کہیں گے تاکہ اس کے گھر کا سکون برقرار رہے۔ کیا اس دن کے لیے اس نے قربانی دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنے عیش و آرام کو ترجیح نہ دی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنی جوانی ضائع کی کہ جب بڑھاپے میں اسے اپنے بچوں کی ضرورت ہو
تو اس کے بچے ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہم اب مزید آپ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ نازیہ نے 15 سال اپنے بچوں کی اکیلی جان نے برداشت کیے، اور اس کے بچوں نے کیا کیا؟ 6 مہینے اپنی ماں کو برداشت نہ کر سکے۔ گھر سے نکلتے وقت نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو جمع تھے۔ وہ بار بار انہیں چھپک چھپک کر اپنی آنکھوں کو خالی کر دیتی، لیکن آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک آخری نظر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑے گا تو میں تم لوگوں کو تمہارے باپ کے پاس ہی چھوڑ دیتی اور شادی کر کے اپنی دنیا بسا لیتی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم لوگوں کے بارے میں سوچا اور آج تم لوگوں نے میرے ہی گھر سے پرایا کر دیا۔ ایک دن آئے گا کہ تم لوگ اپنے فیصلوں پر پچھتاؤ گے، تب تمہیں ماں یاد آئے گی، لیکن ماں تمہیں کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ تم خود آج اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھو چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز بہت بھاری ہو چکی تھی اور وہ جملے بھی مکمل طور پر ادا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کی طرف انگلی اٹھا کر یہ آخری بات ضرور کہی تھی کہ جب وہ پچھتا کر اس کی تلاش میں نکلیں گے تب وہ انہیں کہیں نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گئی۔ اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ زندگی ایک خواب کے پیچھے تباہ و برباد کر دی اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا۔ نازیہ کے جانے کے بعد چند دن تو ان کے گھر میں سکون رہے، لیکن پھر ان دونوں کی بیویاں آپس میں ہی لڑنے لگیں، یعنی ان میں سے اتفاق ختم ہو گیا، اور جو اتفاق انہوں نے اپنی ساس کو گھر سے نکالنے کے لیے آپس میں کیا تھا، اب وہ الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگی کہ اس کی وجہ سے ساس گھر سے چلی گئی۔ نازیہ کے بیٹوں کو نازیہ کے جانے کے بعد بھی سکھ نصیب نہ ہوا کہ ان کی چک چک کرنے والی بیویاں ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوا رہی تھی۔ آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا، دونوں بھائیوں میں شدید لڑائی ہوئی، گھر بک گیا، نوکری چلی گئی، بڑا بھائی بالکل خالی ہاتھ رہ گیا، کرائے کے گھر میں رہنے لگا، جبکہ چھوٹے بھائی نے کاروبار میں پیسے لگائے، وہ بھی برباد ہو گئے۔ 2 مہینے کے اندر اندر وہ لوگ کنگال ہو گئے، سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرنے لگے، لیکن بڑے بھائی کو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس دوران اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی۔ اب وہ بری طرح پچھتانے لگے تھے، لیکن انہیں ماں کہیں نہ ملی۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، وہ ہوتی تو ملتی، لیکن وہ ناکام رہے۔ بڑے بھائی نے ایک جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی جواب نہ آتا، انٹرویو دے دے کر تھک چکا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی کاروبار سے بیزار ہو کر پڑھا لکھا ہو کر فروٹ کی ریہڑی لگاتا تھا۔ حالات یوں پلٹا کھائیں گے انہوں نے سوچا تک نہ تھا، اور پلٹا کیوں نہ کھاتے کہ انہوں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے بھیگر کر کے اپنے لیے دوزخ خریدی تھی۔ انہوں نے بہت چاہا کہ ان کی ماں انہیں مل جائے، وہ اس سے معافی مانگے، لیکن اب ایسا ممکن نہ تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھیں۔ انہیں خیال آتا کہ وہ کیسی ہوں گی، کدھر گئی ہوں گی۔ انہیں وہ دن یاد آتے کہ ان کی ماں جب انہیں سعودیہ سے فون کر کے دلاسے دلاتی کہ وہ جلد آ جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کی ہر فرمائش پوری کرتی۔ انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اسے گھر سے بے گھر کر دیا۔ وہ ایک دن بھی اپنی ماں کو نہ پال سکے، جبکہ ان کی ماں نے اکیلے تنہا اور باپ کے بغیر انہیں پورے 15 سال گزارا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ بڑے بھائی کو ایک جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینا تھا، وہ ایک پوش ایریا میں چل چل کر تھک چکا تھا تو ایک جگہ بیٹھ گیا، اور جیسے ہی سامنے کی طرف بنی کوٹھی کے دروازے پر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دروازے سے اس کی اپنی ماں نازیہ گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتا وہ چلی گئی۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ یہ یہاں کیا کرتی ہیں، کیا اس کوٹھی میں کام کرتی ہیں؟ اسے بہت افسوس ہوا تھا کہ اس کی ماں اس عمر میں بھی کام کر رہی ہے۔ تب چوکیدار نے جو کچھ اسے بتایا وہ اسے سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کوٹھی کی مالکن ہے، یہاں کام نہیں کرتی ہیں، ان کی بوڑھی ماں بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، انہوں نے شادی کر لی ہے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا جو اس کے بڑے بیٹے کو لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے رابطہ کیا اور اپنی ماں کے بارے میں حقیقت بیان کی۔ اگلے دن وہ لوگ وہاں نازیہ کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ چوکیدار نے ان سے تعارف پوچھا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ وہ اسے کیا تعارف بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نازیہ میم انہیں دیکھ کر پہچان جائیں گی۔
جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو ان کی ماں انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی اور دوسرے ہی لمحے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگی، یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں یہاں میری کوٹھی میں رہنے پر بھی اعتراض ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے ماں کے پیروں تلے گر کر معافی مانگنی شروع کر دی کہ امی ہمیں معاف کر دیں، ہم لوگ آپ کے گنہگار ہیں۔ ہم نے آپ کے بارے میں نہ سوچا بلکہ اپنی بیویوں کی سنی اور تباہ و برباد ہو گئے۔ ان میں آپس میں بھی اتفاق نہ تھا اور آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ تب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ آپ کو ناراض کرنے کی بنا پر ہوا ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں ورنہ اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہم محنت مشقت کر کے آپ کو پال لیں گے، آپ کے اخراجات برداشت کر لیں گے، لیکن آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بری طرح بہہ رہے تھے۔ نازیہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، کہنے لگی، اب مجھے تمہارے خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے خرچے خود بھی اٹھا سکتی ہوں اور اللہ نے میرے خرچے اٹھانے کے لیے مجھے ایک ولی عطا کر دیا ہے۔ میرے شوہر میرے لیے کافی ہیں۔ میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تم لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، پر اب میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ہاں، میں نے تم لوگوں کو معاف ضرور کر دیا ہے اور تمہارے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں۔ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، میں نے شادی کر لی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا کہ تم لوگوں سے کوئی رابطہ نہ تھا، ہاں، پر میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور کافی عرصے کی جدوجہد کے بعد اللہ کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ اسے مجھے ایک ایسا ساتھی عطا کیا جو مجھے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتا ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کسی چیز کی خواہش نہیں۔ یہ کہتے ہی نازیہ نے اپنے پرس سے ایک چیک نکالا اور اس پر مطلوبہ رقم لکھ کر بڑے بیٹے کے حوالے کر دی کہ یہ رقم تم کاروبار میں لگانا۔ میں نے اپنے کاروبار سے کچھ رقم بچا کر اپنے لیے کوٹھی بنوا لی تھی۔ دور اندر کہیں یہ خیال ضرور تھا کہ میرے بچوں نے اگر مجھ سے منہ موڑ لیا تو کیا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ خیر، سب گزر گیا جو گزر گیا۔ میں ماں ہوں، تم لوگوں کا خیال ذہن سے نہیں نکال سکی۔ مجھے امید ہے کہ میری دی گئی رقم سے تم لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نازیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جائے۔ اس کے بیٹے انتہائی دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ ان کی ماں نے انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذات پر پیسے دے کر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بلاتے بلکہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی مدد کے لیے خود کو ہر وقت حاضر رکھتے ہیں اور اولاد ان کی ایک ایک دن کی خدمت میں ہی تک جاتی ہے۔ آج انہیں بے پناہ احساس ہو رہا تھا، ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ انہیں معاف بھی کر دیا گیا تھا لیکن پچھتاوا ان کی زندگی سے نہیں گیا اور نہ کبھی جانا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ کسی طور پر بھی معافی کے لائق نہیں تھا۔